अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम सूरतुन नहल शुरू करेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। और जो है सूरतुन नहल जो है इस सूरत में आयत 68 के फ़िक़े व औहा रब्बुका इलन नहल से माख़ूज़ है। और नहल कहते हैं शहद शहद की मक्खी को नाहल कहते हैं। तो और ये आयत नंबर 6, जैसे कि मैंने बताया, आयत 68 के फ़िक्रे अवाहा रब्बा रब्बुका इला नहाले से माखूज़ है, ये भी महज़ अलामत है, ना कि मौज़ूए बहस का उन्वान है। तो हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह सूरतुन नहल आयत नंबर 1 से। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। और इसमें क़यामत के करीब होने के बारे में भी आयत है। तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व अव्वलुहु व आखिरुहु ज़ाहिरुहु व बातिनुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहल अव्वलीन वल आखिरीन, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ऐ अल्लाह, सब तारीफ तेरे ही लिए है, पहली और आखिरी, ज़ाहिरी और बातिनी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो पहलों और पिछलों का माबूद है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो नहायत मेहरबान और बहुत रहम का फरमाने वाला है। तो इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले इसकी हम जो है इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि हमारा पारा तो है 14 14 जुज़ ही चल रहा है, लेकिन सूरत हमारी नहीं है, सूरत हमारी चल रही है अन्नहल इंशाअल्लाह। तो ये जो है आयत नंबर 68 में अन्नहल का ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने। तो इसके मुतालिक हम आयत देख लेते हैं। व औहा रब्बुका इलन नाहली अनित्तखज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी बिम्मा यारिशून। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी। क्या बात डाली अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में? कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची टट्टियों में अपने घर छत्ते बना। और आपको पता है वो रस चूसती है और फलों से फूलों से, और फिर शहद बनाती है। तो मौजू और मरकज़ी मज़मून शिर्क का इब्ताल तौहीद की इस्बात है। इस सूरत में दावत पैगम्बर को ना मानने के बुरे नताइज पर तंबीह की गई है। तंबीह व फहमाइश, हक़ की मुखालफत और मुज़ाहमत पर ज़जर और तौबीख की गई है। सूरत का आगाज़ बग़ैर किसी तमहीद के यकलख्त एक तंबीह जुमले से होता है। कुफ़ारे मक्का बार बार आप ससम से कहते थे कि जब हम तुम्हें झुटला चुके हैं और कुल्लम कुल्ला तुम्हारी हिफाजत तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं, तो आखिर वो खुदा का अजाब आ क्यों नहीं जाता जिसकी तुम धमकियां देते हो। इस बात को वो बिल्कुल तकिया कलाम की तरह इसलिए दोहराते थे कि उनके नज़दीक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बर ना होने का सबसे ज़्यादा सरी सबूत था। इस पर फरमाया कि बेवकूफ़ो, खुदा का अजाब तो तुम्हारे सर पर तुला खड़ा है, अब इसके टूट पड़ने के लिए जल्दी ना मचाओ, बल्कि जो ज़रा सी मोहलत बाकी है जो ज़रा सी मोहलत बाकी उससे फ़ायदा उठाकर बात समझने की कोशिश करो। इसके बाद फ़ौरन ही तफ़हीम की तकरीर शुरू हो जाती है और हस्बे से और मज़ामीन बार बार बाद दिगरे सामने आने शुरू हो जाते हैं। दिल लगते दलाइल और आफाक व अनफुस के आसार की खुली खुली शहादतों से समझाया जाता है कि शिर्क बातिल है और तौहीद ही हक है। मुनकरीन के एतराज़ात, शुकूक, हुज्जतों, हरीलों का एक एक करके जवाब दिया जाता है। बातिल पर इसरार और हक के मुकाबले में इस्तकबार के बुरे नताइज से डराया जाता है। इन अखलाकी और अमली तग़य्युरात को मुजमल मगर दिल नशीन अंदाज से बयान किया जाता है इस सूरत में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन इंसानी ज़िंदगी में लाना चाहता है। और इस सिलसिले में मुशरिकीन को बताया जाता है कि खुदा को रब मानना, जिसका उन्हें दावा था, महज़ खाली खुली मान लेना ही नहीं है, बल्कि अपने कुछ तकाज़े भी रखता है जो अक़ाइद, अखलाक और अमली ज़िंदगी में नमूदार होने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की ढारस बंधाई जाती है और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कुफ़ार की मज़ाहमतों और जफ़ाकारियों के मुकाबले में उनका रवैया क्या होना चाहिए।
تو یہ تھا اس کا موضوع اور مرکزی مضمون۔ اس کی روشنی میں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ النحل پہلی آیت سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ پہلے کرتے ہیں۔ عطا آ پہنچا، امرو حکم، اللہ کا، فلا پس لا نہ، فلا پس نہ، تستعجلہ تم استعجل جلدی مانگو ہو اسے، تستعجلہ تم جلدی مانگو اسے، سبحانہ سبحانہ پاک ہے ہو وہ، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور تعالی بلند تر ہے، اما یہ تھا ان اور ما، تو یہ تشدید آ گئی تو اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب نہیں سوری عطا امر اللہ، وہ دکھائیں جلدی ترجمہ، عطا امر اللہ رننگ ٹرانسلیشن۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچا۔ اچھا میں انمیوٹ ہو گئی تھی، میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ ہلو، السلام جی علیکم۔ آپ کا میوٹ ہو گیا تھا۔ اچھا کہاں سے میوٹ ہوا تھا میرا؟ جی آواز بند ہو گئی تھی آپ کی۔ جی میں آپ لوگوں ہاں نے جی میوٹ تھا، آواز نہیں آ رہی تھی۔ شروع سے نہیں آ رہی تھی؟ نہیں ابھی میوٹ ہوا تھا بس جسٹ ابھی۔ اچھا ابھی تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو چکا تھا ہمارا۔ چلے عطا آ پہنچا، امرو، اچھا وہ سارا مضمون اور سارا بیک گراؤنڈ سارا جی وہ ہو گیا جی ہو گیا۔ عطا آ پہنچا، امرو حکم، اللہ کا، فلا پس نہ، تستعجلہ تم استعجلو جلدی مانگو ہو اسے، تستعجلہ تم جلدی مانگو اسے۔ ایسا میوٹ ہو جائے تو پلیز کوئی ایک انمیوٹ کر کے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہو جائے۔ سبحانہ سبحانہ پاک ہے ہو وہ، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور تعالی بلندتر ہے، اما اس سے جو، یہ ان اور ما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ عظما جی بار بار ہو رہا ہے، دا ہوسٹ میوٹیڈ یو، دا ہوسٹ میوٹیڈ یو، کس کو ہوسٹ بنا دیا میں نے؟ اچھا یہ بار بار میں میوٹ ہو رہی ہوں عظما جی، جی میں بار بار میوٹ ہو رہی ہوں، ابھی پھر آیا دا ہوسٹ میوٹیڈ یو۔ اگر میں میوٹ ہو جاؤں گی تو ہمارا درس کیسے چلے گا؟ نہیں آپ ہی ہوسٹ ہیں، آپ تو ہوسٹ ہیں۔ ہاں تو یہ بار بار پتہ نہیں مجھے میوٹ کر دیتا ہے، معلوم نہیں کیوں۔ ابھی پھر آئی تھی ونڈو کے دا ہوسٹ میوٹیڈ یو، پتہ نہیں، تو چلے ذرا آپ دیکھتی رہیے گا آپ لوگ ہیں، یہ پھر میں نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ تو وتعالی اور بلندتر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو رننگ ٹرانسلیشن، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ تو چلے ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ عطا امر اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا ہے، تو عطا فعل ماضی ہے، مراد ہے قریب آ گیا ہے، یعنی قیامت قریب آ لگی ہے۔ عطا فعل ماضی ہے، فعل ماضی وہ فعل وہ کام کرتا ہے جو پاسٹ میں ماضی میں ہوا ہو، لیکن قرآن پاک میں آپ کچھ اس طرح دیکھیں گے کہ بات مستقبل کی ہے اور اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز کو قطعیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ یہ سمجھو کہ بس یہ کام ہو چکا، یعنی وہ بالکل یقینی بات ہے، پکی بات ہے، ایسی بات ہے کہ گویا ہو بھی چکی ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے سور پھونکنے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور پھونک دیا گیا، حالانکہ ابھی تو نہیں پھونکا گیا، تو وہاں بھی آتا ہے نا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ کہ سور پھونک دیا گیا، حالانکہ ابھی سور تو پھونکا نہیں گیا ہے، تو پھونکا جا آئے گا۔ تو کیوں کہا گیا پھونک دیا گیا؟ اس بات کو جو ہے یقینی طور پر سمجھانے کے لیے، اس بات کو یقینی سمجھو کہ یقینی سمجھو کہ تم کسی کے ہو چکنے والی باتوں کو یقینی سمجھو، یعنی کہ یہ ہو چکا ہے، یعنی کہ قیامت آ چکی، اس کو یقینی کرنے کے لیے ماضی میں کہتے ہیں کہ عطا امر اللہ، کہ آ پہنچا حکم۔
قرآن مجید میں بہت سے مثالیں ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید سے کوئی بات فرماتے ہیں تو ماضی کا صیغہ آتا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو عطا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا ہے، فلا تستعجلوا، اب اس کی جلدی نہ بچاؤ، سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں، بتوں کو، اصنام کو اللہ کے لیے شریک کرتے ہیں۔ پھر سورۃ النمل میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سورۃ النمل ہی پڑھ رہے کہ یہ امر اللہ کیا چیز ہے، یہ دیکھا نا، عطا امر اللہ، یہ امر اللہ کیا چیز ہے جس کی لوگ جلدی مانگ رہے تھے۔ اس کے متعدد معنی کیے گئے ہیں امر اللہ کے، اس کا ایک معنی عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ایک معنی عذاب ہے، اور جو ہے ایک اور جگہ آتا ہے یستعجلونک بالعذاب، سورۃ العنکبوت 54 میں، یستعجلونک بالعذاب وإن جہنم لمحیط بالکافرین، عنکبوت 54 میں۔ کسی بھی انسان کی یہ بدبختی ہے کہ اپنی شامت جلدی بلائے، عذاب کے لیے بے چین ہو، تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، کچھ انتظار کرو، تمہاری بربادی کا، عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، جلدی واقع ہو جائے گا۔ تو امر سے مراد قیامت بھی لی گئی ہے نا، یہ جو آپ کی آیت کے شروع میں ہے نا کہ عطا امر اللہ، تو امر سے مراد قیامت بھی لی گئی ہے، کیونکہ اہل مکہ بار بار کہتے کہ کب آئے گی، ایانا مرساہا، کہ کب وہ واقع ہوگی، کب قیامت واقع ہوگی، تو اس پر بھی قرآن میں ارشاد ہے وما یدریکا لعلک ساعۃ تکون قریبا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الصاد میں فرمایا وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے، یعنی عذاب کا کوئی ٹکڑا قیامت سے پہلے ہی ہم پہ اتار دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا سورۃ الاعراف میں وہ کہتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یہ کب واقع ہوگی، تو یہ ان کی بدبختی ہے کہ قیامت کو مانگتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب 63 میں فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو، اور آپ سب نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے قیامت بہت قریب ہوگی اور کوئی نبی نہیں آئے گا، بس قیامت ہی آئے گی۔ سورۃ النجم 57 میں فرمایا ازفت الازفۃ، آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، کیونکہ قریش جو ہے جلدی مچا رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ پھر آیت کی طرف اب جو ہے آیت میں فرمایا نا کہ سبحان اللہ کی بات ہے کہ وہ تو، آیت میں ہے نا سبحان ہو، کہ وہ تو پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہماری جو آیت ہے اور وہ بہت بلند ہے، ان سب چیزوں سے تم شریک کرتے ہو، جو اصول تم بیان کرتے ہو اور سب سے جو تم بتا رہے ہو۔ پھر امر اللہ، پھر ہے نا عطا امر اللہ، تو پھر امر اللہ سے مراد ہجرت بھی لی گئی ہے۔ مکہ کے آخری دور میں یہ صورت اتری تھی، مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تھے، تو اس پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، ہجرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہجرت کے نتیجے میں اس قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو گیا تھا، اللہ کے رسول کو وہ نکالتے تھے، نکالنے کی کرتے تھے، آپ کو مارنے پہ جو ہے پلانز بناتے تھے، تو جو ہے تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہی ان کے لیے بربادی کا سامان بن گئی۔ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مت مانگو قیامت کو۔ اس صورت میں ہجرت کا بھی ملتا ہے، آیت 41 میں الذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، تو پھر اس سے مراد ہجرت کا فیصلہ بھی ہے، لیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہ لوگ اپنا دم خم دکھا رہے تھے، تو گویا ہجرت کے بعد ہی، ہجرت سے آپ چلے گئے، مکہ کے حالات جو ہے بدل گئے، اور مکہ کی ہلاکت کے دن ان کی شروع ہو گئے۔ ہجرت کے 1 سال بعد جنگ بدر ہوئی، اور ان کے بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے، 12 بڑے سردار مارے گئے، اور 70 ٹوٹل ان کے اور پھر مارے گئے،
اور قید بھی ہوئے، وہ قیدی بھی بنائے گئے جنگ بدر میں، چونکہ فتح ہوئی تھی مسلمانوں کے. یہ دنیاوی عذاب تھا. اس کے بعد آئندہ صرف 10 سال میں مشرکین کا نام و نشان مٹ گیا. نہ صرف مکہ میں بلکہ جزیرۃ العرب میں شرک کا صفایا ہو گیا. تو جو نیا عقیدہ دین سب کچھ ختم ہو گیا، نیا دین آ گیا. جو ان کا پرانا عقیدہ تھا وہ سب ختم ہو گیا. اس کی طرف اشارہ ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، بس تم جلدی نہ کرو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے اور جو ہے جس کے تم شریک اللہ کا ٹھہراتے ہو. اور شریک کس کو ٹھہراتے تھے؟ اصنام کو، بتوں کو ٹھہراتے تھے. تو یہی بات یہاں بتائے گی. اب سورۃ النحل جو ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 2 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کر رہے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 2. ینزلو، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ینزلو، نازل کی گئی. ہاں اچھا ہاں، اس کا ہمارا کوئز بھی ہے. قرآن مجید میں مستقبل میں ہونے والی یعنی واقعات کو ماضی کے صیغے میں کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ بات میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے، یعنی یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ بات بالکل یقینی ہے، اتنی یقینی جیسے کہ قائم ہو چکی ہے. تو قرآن مجید میں مستقبل میں ہونے والے بعض واقعات کو ماضی کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا ماضی میں بات ہو گئی، یہ کام تو ہو چکا، تو یقین اس کی جو ہے قطعیت بتانے کے لیے کہ یقیناً جیسے کہ قائم ہو چکی ہے. امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی عذاب یا قیامت یا ہجرت مدینہ. یعنی اللہ کا امر آ گیا، یعنی عذاب اس کا مطلب ہے یا قیامت آ کے رہے گی. اور ہجرت بھی ہوئی تھی، اور ہجرت کے بعد ہی ان کی تباہی و بربادی شروع ہو گئی. بدر میں ان کے اتنے سارے سردار بھی مارے گئے اور 70 ان کے آدمی بھی قتل ہو گئے. اب آیت نمبر 2 سورۃ النحل. ینزلو، وہ اتارتا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، بالروحی ساتھ وحی کے، من امرہی اپنے حکم سے، اللہ پر، من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہی اپنے بندوں میں سے، من سے عبادی بندے ہی اپنے، من عبادہی اپنے بندوں میں سے، ان کے، انذرو تم ڈراؤ لوگوں کو، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، انا میں ہی، فتقون پس ڈرو مجھ سے. یہ ہے اصل میں فتقونی، ڈرو مجھ سے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فتقون. تو فتقونی، ٹھیک ہے، نون زیرنی، نون کسرانی، تو فتقونی، تو فتقونی. ٹھیک ہے، تو فتقونی کا مطلب اب مجھے بتائیں کہ فتقونی سے کون سا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے؟ کون سا لفظ نہیں، کون سی حرکت بتا رہی، کون سا زبر زیر پیش بتا رہا؟ نون زیر ہاں جی، نون زیرنی، نون کسری. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم. ٹھیک ہے، اب رننگ ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو ینزل الملائکۃ بالروح، تو وہی فرشتوں کو اپنی وحی، تو روح جو ہے، یہ جو ہے نا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، بالروح، روح سے مراد وہی ہے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے، وَكَذَلِكَ، سورۃ الشورى میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الشورى میں، سورۃ الشورى 52 میں، کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا. تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت کرتے ہیں. بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ روح کے لیے آیت ہم نے دیکھی. تو وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے. اب یہاں جو ہے نا، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، تو من عبادہ سے مطلب ہے اپنے بندے، یعنی
موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، تو بندوں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی نا فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے. تو کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو، میں معبود ہوں تو مجھ سے ڈرو. تو یہاں عباد سے انبیاء علیہ السلام ہے جن پر وحی نازل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں عالم حیث یجل رسالتہ. دیکھیں آگے، اللہ عالم حیث یجل رسالتہ، اللہ عالم حیث یجل رسالتہ، کہ اس کو خدائی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا رسالت کا کون سا محل ہے، اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے، کہ رسالت کے لیے کون موضوع ہے اور اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے. کیونکہ انہیں یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ تو ایک کوئی مال و متاع نہیں ہے آپ وسلم کے پاس، یہ تو ایک یتیم ہے، اور جو ہے ان پہ وحی نازل کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ جس پر چاہے وہی اتارے، اللہ کو معلوم ہے کہ رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے کون موضوع ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا 75 میں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو رسول فرستادہ بھیجا ہوا، قاصد کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا یعنی اپنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائے، یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائے. اپنے قوموں کے عذاب میں بھی پڑھا نا کہ جبریل علیہ السلام کا، ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے پر کی نوک سے آلیہ سافلہ، ان کی بستی کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے الٹا کر کے پٹکا دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحی کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ کیا جبریل علیہ السلام کو کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائے، عذاب لے کر قوموں کے پاس جائیں، اور لوگوں میں سے بھی جنہیں چاہا رسالت کے لیے چن لیا، اور انہی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی پر مامور فرمایا. یہ سب اللہ کے بندے تھے، وہ منتخب اور چنے ہوئے تھے، لیکن کسی کے لیے خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے، جس طرح کے بعد لوگوں نے شریک اللہ کا شریک گردان لیا، تو نہیں، بلکہ صرف یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا. پھر سورۃ الغافر آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادہ، بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی ملاقات سے ان کو ڈرائیں، کیونکہ نذیر اور بشیر ہوتے ہیں نا پیغمبر. پھر سورۃ الزخرف میں فرمایا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. تو اب ان کے جو یہ ڈیمانڈ تھا نا، تو ان کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی مرضی سے نہیں، آپ اپنی مرضی سے پیغمبروں کو نہیں چن سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ چنتا ہے کہ کس سے کام لیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کس سے لے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل کیا گیا. تو دونوں بستیوں سے مراد تھا مکہ اور طائف، اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مکہ کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن سقفی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ولید بن مغیرہ پہ آ جاتا، یہ تو بڑے آدمی ہیں، اور طائف کے عروہ بن سقفی پہ قرآن نازل ہو جاتا. تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ آپ اپنی مرضی سے پیغمبر نہیں چن سکتے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے کام کے لیے کون موضوع ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ینزل الملائکۃ، جو ہماری آیت ہے، بالروح من امری علی من یشاء من عبادہ، کہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی. ٹھیک ہے، یہ ہماری آیت تھی نا، آیت نمبر 2 ہماری، کہ سب پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا کہ انذروا، کہ اللہ سے ڈرائے اللہ کے عذاب سے، انہ لا الہ الا، کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی توحید کا پیغام، اور لا الہ الا انا فتقونی، اور مجھ سے ڈرو. تو تمام پیغمبروں نے توحید کا پیغام دیا اور تقوی کا پیغام دیا. ایک ہی پیغام تمام انبیاء لے کے آئے، توحید اور تقوی، کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شرک کی نفی، اور تقوی، اللہ سے ڈرو، فتقونی، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، سب کا یہی پیغام تھا۔ پھر انبیاء، سورۃ الانبیاء 25 میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی نازل فرمایا، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہی نازل فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عباد ہی جو اس میں آیا ہے ورڈ ہماری آیت میں، تو اس سے انبیاء اور رسول مراد ہیں، اور تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کلمہ توحید کے ساتھ لوگوں کو خبردار کیا، اور تقوی کا پیغام دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، تو اللہ سے ڈر کے جو گناہوں سے بچے، اللہ کی رضا حاصل کریں اور جنت کا حصول ہو۔ تو چلے اب آپ کا کوئز ہے، یہ جو ہے نا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، تو عبادہ سے کون مراد ہے بتائے کوئی؟ میوٹ پیغمبر، پیغمبر، ٹھیک ہے، انبیاء اور رسول، جزاک اللہ خیر۔ اور تمام انبیاء نے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ آیت میں ہی دیکھیں، لا الہ الا، لا الہ الا سے کیا سمجھتی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں جی، توحید کا پیغام، ٹھیک ہے، کلمہ توحید۔ ہاں، اور کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آیت میں؟ دیکھیں اسی طرح آیت میں تدبر آئے گا نا، اور آیت میں دیکھیں اس کے بعد کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا بس مجھ سے ڈرو۔ اس سے ڈرو، جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمی۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کوئز، آپ اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا کیو این اے۔ عباد ہی سے کون مراد ہیں؟ انبیاء اور رسول، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو چن لیا، ٹھیک ہے، اپنی پیغام پہنچانے کے لیے۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کلمہ توحید کے ساتھ لوگوں کو خبردار کیا تمام پیغمبروں نے۔ تقوی کا پیغام دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لوگوں کے اندر تقوی پیدا کیا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم۔ آیت نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے السماواتی، آسمانوں کو، السماواتی تو جمع ہے نا، تو جو ہے سنگولر کیا ہے، واحد کیا ہے سماواتی کی؟ السماواتی جمع، السما، بارک اللہ فی علم۔ السماواتی، آسمانوں جمع ہے سما کی، والارض، اور زمین کو، بالحقی، بھی ساتھ، الحق، حق کے، بالحقی ساتھ حق کے، تعالی بلندر ہے، اما اس سے جو، یہ اما کیا تھا اصل میں؟ کیا ورڈ ہوتا ہے اما؟ اما کیا ہوتا ہے؟ دو ورڈ مل کے بنا ہے نا، ماں اور ان، عین نون ان، زبر ان، عین فتح نون ان، عین نون زبر ان، ٹھیک ہے، ان ما، تو تشدد آ گیا تو اما ہو گیا، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، بارک اللہ فی علم۔ چھوڑو انہیں، اچھا اب ہم اس کا رواں ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ تو خلق السماوات ہے نا ہمارے سامنے، خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے، اوپر سے نیچے سب کچھ اسی ایک کا ہے، اسی ایک اللہ کا ہے، اس نے سب چیزوں کی تخلیق حق کے ساتھ کی، اور حق کا کیا مطلب ہے کہ جیسی ہونی چاہیے ویسے ہی کی، جیسی تخلیق ہونی چاہیے ویسے ہی کی، اور جس مقصد کے لیے ہونی چاہیے تھی اس مقصد کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، تخلیق کی، اس کا شکل، اس کا رنگ، چیزوں کا رنگ، اس کی شکلیں، آسمان اور زمین کی صفات، آسمان اور زمین کا سائز، آسمان اور زمین کا فنکشن، کیا ہو کیسا ہو، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہ جیسے کہ یا الناس اعبدوا ربکم الذی،
تو جیسا کہ ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، یا ایھا الناس ناسو بدو ربکم، یا ایھا الناس بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ یعنی وہاں بھی یہی حکم ہے لا الہ الا اللہ کا، کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد کہ تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو آسمانوں زمین کی بات اس لیے کی گئی ہے، جس نے یہ سب بنایا ہے وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، تو معبود بھی وہی ہے۔ جب وہ خالق و معبود مالک ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تو ہماری جو آیت سورۃ النحل کی 2 ہے، یعنی کہ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ آیت نمبر 2 سورۃ النحل اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں، یعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا زمین و آسمان کو، بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جزا و سزا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے تعالیٰ عما یشرکون، اس سے بری ہے جو مشرک شرک کرتے ہیں، بتوں اور اصنام کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تعالیٰ عما یشرکون، تعالیٰ وہ اونچا ہے، بلند ہے، اور عما یشرکون وہ بت اور اصنام ہے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ النحل 17 میں فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ تو شرک کی نفی کی دلیل دی جا رہی ہے، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ یعنی جو چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے وہ تو شریک جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، جن کو انہوں نے شریک کیا ہے۔ بتوں کو اور اصنام تو اللہ کی جیسی تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو توحید کا اثبات ہے اس میں، اور شرک کی اس میں یہاں پہ نفی کی گئی ہے کہ ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کبھی بھی کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر بلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ تم انہیں معبود بنا کر اصنام کو، بتوں کو اللہ کا برابر شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، اللہ جو پیدا کرتا ہے، اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات جس کی دعوت خدا کے پیغمبر دیتے ہیں، اسی کی شہادت زمین و آسمان کا پورا کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔ یہ کارخانہ کوئی خالی گورکھ دھندا نہیں ہے، بلکہ ایک سراسر مبنی بر حقیقت نظام ہے۔ اس میں تم جس طرف چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، شرک کی گواہی کہیں سے نہ ملے گی، اللہ کے سوا دوسرے کی خدائی کہیں چلتی نظر نہ آئے گی، کسی چیز کی ساخت یہ شہادت نہ دے گی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہن منت ہے۔ پھر جب یہ ٹھوس حقیقت پر بنا ہوا نظام خالص توحید پر چل رہا ہے، تو آخر تمہارے اس شرک کا سکہ کس جگہ روا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی تہ میں وہم و گمان کے سوا واقعیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آثار کائنات اور خود انسان کے اپنے وجود سے وہ شہادتیں پیش کریں گے۔ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جو ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف آپ سب کی رسالت پر دلیل کرتی ہے۔ سورۃ النمل 4 ہم کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے، الانسان انسان کو، نطفتن ایک نطفے سے، فیضا پھر اچانک ہوا وہ، خصیم جھگڑالو ہے، مبین کھلم کھلا۔ رواں ترجمہ، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ خلق الانسان من نطفتن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فیضا ہوا خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے سریعاً وہ جھگڑالو ہستی بن گیا۔ تو آسمانوں کی تخلیق کے بعد انسان کی تخلیق کی بات ہے، انسان غور کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔
اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا، یعنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے جسے منی کہا جاتا ہے، اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اسے دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو یہ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الطارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دیکھے تو صحیح، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے، میاں مرد اور عورت کے، میاں اور بیوی کے تعلق کے بعد منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی، یہی قطرہ آب رحمت عورت میں جا کر اللہ کے حکم سے حمل کا باعث بنتا ہے۔ تو انسان اپنی تخلیق تو دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ المرسلات 20 میں فرمایا علم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی منی سے پیدا نہیں کیا؟ تمہیں پتا ہے نا تمہاری اصلیت، کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، تو تمہیں تکبر کا کہاں سے حق ہے؟ سورۃ مریم 67 میں فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا، کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک تو ہوتا ہے عالم عدم سے وجود ملا، عالم عدم وہ تھا جب انسان ہم کچھ بھی نہیں تھے، عالم عدم سے اللہ وجود میں لے، وجود ابھی ہم موجود ہے، ہمارا ایگزسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عالم برزخ ہوگا، قبر کی زندگی ہوگی، پھر وہ اس کے بعد اٹھائے جانے کا باعث ہوگا، ہمارا اٹھانا ہوگا۔ سورۃ الیاسین میں فرمایا، سورۃ الیاسین 77-78 اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ پھر یاسین 78 میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا کہ وہ نطفے سے پیدا ہوا، کہنے لگا ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ یعنی حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اسے بہترین مخلوق بنائی، اشرف المخلوق بنایا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا، اس کی عبادت کرتا اور حقوق اللہ پورے کرتا، لیکن وہ فیضا ہوا خصیم مبین، پھر یکایک وہ سڑی جھگڑالو بن بیٹھتا ہے۔ تو غلیظ نطفے سے پیدا ہونے والا اپنے خالق کا نافرمان، اس نے انسان کا سلسلہ نطفے سے جاری رکھا جو ایک پانی ہے حقیر و ذلیل، یہ جب ٹھیک ٹھاک بنا دیا جاتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے، رب سے جھگڑنے لگتا ہے، رسولوں کی مخالفت پر تل جاتا ہے۔ بندہ تھا، چاہیے تو تھا کہ بندگی میں لگا رہتا، لیکن یہ اللہ خصیم و مبین، سخت اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے لگتا ہے۔ تو پھر اللہ قادر ہے، رب کے سوا یہ ان کی پوجا کرنے لگے جو بے نفع اور بے درر ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 اور 4 کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات، ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 اور 4 میں صفات بیان ہوئی کہ وہ زمین آسمان کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے بالاتر ہے، بلند ہے، انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا۔ تو یہ 3 اور 4 ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کی کیا صفات ان آیت میں بتائی گئی۔ زمین، مجھے پوچھنا چاہیے تھا لیکن چلے، زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ شرک سے بالاتر ہے، بہت بلند ہے، اور انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 5 وٹ ٹرانسلیشن والانعام، اور چوپائے، خلقہا، اس نے پیدا کیا انہیں، خلقا، اس نے پیدا کیا، ہا، انہیں، اس نے پیدا کیا انہیں۔ تو ہا الف زبر ہا الف فتح ہا ہے، تو الف کیوں آیا ہے؟ مطلب انعام کے لیے آیا، چوپائے کے لیے، تو گرامیٹیکلی کوئی بتائے گا؟ ہا زبر ہا بھی ہو سکتا تھا، ہا الف زبر ہا کیوں ہے؟ ہا فتح الف زبر ہا، ہا الف فتح ہا زبر ہا، مونس کی وجہ سے، جی مونس کی وجہ سے،
تو عربک میں وہ مؤنث ملا کے جب بولے نا چوپائے تو مؤنث، خلقہ بارک اللہ فی الم، اس نے پیدا کیا انہیں، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، فیہا فی میں، ہا ان، فیہا ان میں، دفن گرمی کا سامان ہے، و منافع و اور منافع کئی فائدے ہیں، و منہا و اور منہا ان میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو۔ رواں ترجمہ، اسی نے جانور پیدا کیے، چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ والانعام خلقہا اور اس نے چوپائے پیدا کیے، لکم فیہا دفن جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں، ومنافع اور بہت سے فائدے ہیں، بہت سے نفع کی چیزیں ہیں، ومنھا تاکلون اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ یہاں سے نعمتوں کا ذکر شروع ہوا، تو پہلی نعمت کیا بتائی؟ انعام۔ اس جھگڑنے والے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ بنایا ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ یعنی اسی احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ چوپائے جو ہے، اونٹ، گائے اور بکریاں بھی اسی نے پیدا کیے جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو۔ دفن ہے نا، دفن گرمی کا سامان، تو گرمی کا سامان ہم کیسے بناتے ہیں؟ ان کے بالوں سے ہم اون بناتے ہیں اور گرم کپڑے تیار کرتے ہیں، جو سویٹرز ہم پہنتے ہیں، جو کوٹ ہم پہنتے ہیں، تو یہ ان کی بالوں سے، ان کی کھالوں سے بناتے ہیں نا۔ اسی لیے قربانی کے لیے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی سے کھال دے دیتے ہیں جس سے پہلے کہ وہ خراب ہو، ایسے اداروں کو جو ایسی چیزیں بنانے کے کاموں میں ہوتی ہیں، اور اس کا کلیکشن بھی ہوتا ہے، آ کے کلیکٹ بھی کر لیتے ہیں، گھروں سے بھی کلیکٹ ہو جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں تو گھروں سے کلیکٹ، کیونکہ بڑے ان کی جو ہے کھال بھی جو ہے بڑی کام کی چیز ہے، ہمارے لیے گرمی کا سامان مہیا کرتی، گرمی کے لباس۔ ومنافع اور اس میں بہت سے فائدے ہیں، اس طرح ان سے دیگر منافع حاصل ہوتے ہیں، مثلا ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، پھر دودھ سے جو ہے پنیر، چیز، بٹر، کتنی دہی، لسی، ملائی، بالائی، یعنی ایک دودھ سے کتنی چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے تو سینڈوچ بنتے ہیں، اس میں چیز جاتی ہے، اس کے بغیر کتنا مزہ نہیں آتا، ہمارے بچے کھاتے نہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، کتنی ایک چیزیں بنتی ہیں نا دودھ سے، تو ہم فائدے حاصل کرتے ہیں، منافعوں میں ساری چیزیں آ جاتے ہیں، ڈیری پروڈکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں اور اس پر سواری کرتے ہیں اور سامان بھی لاتے ہیں، ان کے ذریعے ہل چلاتے ہیں اور کھیتوں کو سیراب کرتے۔ ٹھیک ہے، ابھی بہت سارے جو ہے کھیتی باڑی میں بھی بہت سارے مشینز آ گئے ہیں، لیکن کچھ ہمارے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے تمام ملکوں میں جو غریب ممالک ہیں، بعض دفعہ جو ہے مشینوں کے پیسے نہیں ہوتے ہیں کسانوں کے پاس، تو اب بھی یہ جانور استعمال ہوتے ہیں، بیل، گائے، بیل وغیرہ، جس سے وہ ہل چلاتے ہیں۔ اب بھی کچھ ایسے کسان فارمرز ہوتے ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، ماڈرن ریسورسز نہیں ہوتے جن سے وہ کھیتی باڑی کریں، تو اتنے سارے فائدے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کتنی نعمتیں میں نے دی ہے۔ تو یہاں سے نعمتوں کا ذکر شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جھگڑنے والے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں اس کے لیے جب دنیا میں بھیجا، تو کھانا پینا، رہنا سہنا، سردی گرمی کے لباس، اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، سب کچھ عطا کیے، بلکہ ان کے دانتوں سے کنگھی، ہمارے کومز جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، دانتوں سے بہت سی چیزیں بنتی ہے، مضبوط چیزیں بنتی ہے، ہر چیز ان کی جو ہے، دانت، کھال، سب کچھ ان کے کام میں آتے ہیں، اتنے ہم فائدے اٹھاتے ہیں اور ان پہ بوجھ بھی لاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ کہ ہمارے ملکوں میں جب ہڑتال ہو جاتی ہے، پھر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہ گھر میرا بن رہا تھا، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ہڑتال ہوتی تو پھر کوئی ٹرک، اور جس میں مال گاڑیاں، جو مال کے ٹرک وغیرہ نہیں چلتے ہیں، تو اینٹیں آنی تھی، اور بیچارہ وہ کانٹریکٹر صاحب جو ہے مجھے کہہ رہے بیچارے، کہہ رہے میں نے تو سب کو مزدوروں کو دہاڑیاں دے دی، وہ ان کو دہاڑی کہتے ہیں، وہ جو ہم ڈیلی ویجز کہتے ہیں نا، ان کو وہ دے دیے، میرے تو باجی میرا تو نقصان ہو جائے گا، تو ہم گدھے پہ اینٹیں لاتے۔ واللہ میں کہتی ہوں سبحان اللہ، تو یہ نہیں، یعنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی، اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی، یہ جانور کام آتے ہیں۔ اور پھر ایک آیت نے پڑھی پچھلی کسی صورت میں، مجھے وہ بھی یاد آ رہی ہے، آیت تو نہیں یاد آ رہی، لیکن اس کا انٹرپریشن کا میننگ یہ تھا
کہ واقعی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہماری بڑی بڑی گاڑیاں، بسیں، ٹرینز، ٹرکس نہیں جا پاتے ہیں کسی جگہ پہنچ پر بھی، کسی شہر میں کسی جگہ پہنچا سامان ہم جو پہنچا دیتے ہیں، بڑی بڑی ٹریلرز ہمارے جا رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کے، جو سامان ہمارا جا رہا تھا ٹریلرز کے ذریعے، تو وہ ٹریلرز وہاں نہیں پہنچ، بعض جگہ وہاں چھوٹی گلیاں ہوتی، گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی، تو ہیوی لوڈز اٹھا نہیں سکتے، تو وہاں سے بھی نقل و حمل جو ہے جانوروں پر ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ بات نا، بات تنگ گلیاں، تنگ راستے، تنگ گاؤں ہوتے ہیں، تنگ جگہ، تو وہاں پہ بھی پھر یہ بیچارہ گدھا اور کچر اور گھوڑا اور اونٹ ہی لے جاتا ہے. تو اتنے فائدے ہیں ان کے نا. تو اچھا، پھر سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 8 نر و مادہ کے سورۃ الانعام میں بھی گزرا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ 8 نر و مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں. یہ وہی 4 قسم کے جانوروں کا بیان ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یعنی بھیڑ کی نر مادہ، بکری کی نر اور مادہ، اونٹ کی نر اور مادہ، اور گائے کی نر اور مادہ. جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں نا ثمانیہ ازواج، ٹھیک ہے، یہ 8 ازواج جو ہوتے ہیں، 4 جو بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، ان کے جوڑے مل کے 8 ہو جاتے ہیں. بھیڑ 1، بکری 2، اونٹ 3، گائے 4. اب ان کے جوڑے اگر بنائیں میل فیمیل تو 8 ہو جائیں گے. تو ثمانیہ ازواج، ٹھیک ہے، تو ثمانیہ ازواج بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ سب ہمارے جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں. ہمارے کام کی اتنے سارے فائدے ہم ان سے اٹھاتے ہیں، جو کہ ہم سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں. اور اونٹ کے بغیر انعام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، انعام جو ہے نام کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور نام کہتے ہیں اونٹ کو. تو جب اس میں بھیڑ، بکری، اونٹ کو بھی اور گائے میں اونٹ کو ملایا جائے تو پھر انعام. الانعام میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، اور اونٹ کے بغیر انعام نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انعام کی جو نام نون عین میم کی جمع ہے. انعام کہتے ہیں اونٹ کو. ٹھیک ہے، اچھا، پھر آپ لوگوں کو گنتی یاد ہے؟ واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ثمانیہ کا لفظ آیا نا یہاں، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. ٹھیک ہے، پھر سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 21 میں، ہاں دیکھیں آ گئی گنتی، واحد، ایک، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ. آج ہم سب نے ثمانیہ پڑھا نا، 8. کیا اونٹ پڑھا ہم نے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، 4 وہ جو جوڑے بن کے 8 ہو گئے، ثمانیہ بن گئے. ٹھیک ہے، تو ثمانیہ جو ہے 8، تسع 9، اور عشرہ 10. ٹھیک ہے، تو واحد 1 انگلش میں 1، اثنین 2 انگلش میں 2، ثلاثہ 3 انگلش میں 3، اربعہ 4 انگلش میں 4، خمسہ 5 انگلش میں 5، ستہ 6 انگلش میں 6، سبع 7 انگلش میں 7، ثمانیہ جو آج کے لیسن میں 8 8، تسعہ 9 9، عشرہ 10 3. عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں نا آپ لوگ، عشرہ ذوالحجہ، اور یوم عاشورہ، عشرہ وہ بھی یوم عاشورہ. ٹھیک ہے، چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ المومنون. ثمانیہ اگر ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہم اسکرین پہ ثمانیہ. اچھا، سورۃ المومنون ثمانیہ 8 8. ٹھیک ہے، چلے آج گنتی بھی پہلے بھی کر چکے، آپ کو آتی ہے، چلو ریویژن ہو گیا، اگر بھول گئے ہیں تو بھول جاتا ہے انسان. ثمانیہ 8 8. اچھا، سورۃ المومنون میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، سبق کا سامان ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پیٹ سے دودھ نکلتا ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. سورۃ اس کی 22 آیت میں فرمایا اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. تو گھوڑے پر مطلب ان پہ سواری بھی ہوتی، سوار بھی ہوتے ہیں. اور وہی میں نے بتایا نا کہ کچھ علاقوں میں آپ بڑے بڑے ٹریلر نہیں جا سکتے، اس شہر میں تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی قریہ بستی میں تو پھر ان پہ سوار ہو کر بھی لوگ جاتے ہیں. اور کشتیوں میں بھی آپ دیکھیں، ہمارے یہاں تو بہت ہے، اسٹیٹن آئلینڈ وغیرہ میں تو بسوں کو چھوڑ کے لوگ شپ میں بیٹھ کے جاتے ہیں نا، شپ میں جاتے ہیں. ہم یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہاں تو آپ تو نیو یارک میں ایسی جگہ رہتی ہیں کہ لوگ جو اپنے جابوں پہ اس میں جاتے ہیں، جو ہمارے آئلینڈز ہیں وہاں پہ تو شپ میں بیٹھ کے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو پچھلی آیت تھی نا 21،
مومنون کہ تمہارے لیے چوپائے میں بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. اور ایک اور جگہ آیت میں آتا ہے کہ ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے میں دودھ نکالتا ہوں، اور نہ کہیں اس کا گوبر ان کی ایکسکریٹ آتی ہے نہ خون ملا ہوا ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ایک ایسی بھی آیت ہے نا، انٹرپریشن آف دا میننگ. ٹھیک ہے، تو یعنی رب کی نعمتوں سے تم فیضیاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو؟ تو وہی اس لائق ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو معبود بھی وہی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صرف اسی ایک کی عبادت کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرو. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. جتنے لوگ شرک کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ کو بھی، اور ساری آخر تک قیامت تک جتنے لوگ شرک کریں گے ان کو سمجھائی جا رہی بات کہ وہی خالق ہے اور اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں جن سے تم فیضیاب ہوتے ہو، تو اس کا شکر ادا کرو. تو ہم بھی شکر ادا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دودھ نکالتا ہوں اس کے پیٹ سے، اس کے بطن سے، گوبر اور خون کے بیچ سے، اور دیکھیں ہمیں نہ بدبو آتی ہے، نہ اس میں گوبر ملا ہوتا ہے، نہ خون. سبحان اللہ. یہ اللہ کی ذات جو ہے، جو فوق الفطری ہستی ہے، اور جو اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. اب آیت نمبر 6 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. چوپایوں کے بارے میں ہی ہے، اور واقعی اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے. وَلَكُمْ و اور اللہ لیے، کم تمہارے، وَلَكُمْ تمہارے لیے، فیہا ان میں، جمال ان خوبصورتی ہے. اچھا یہ جو تھا نا وَلَكُمْ و اور اللہ لیے، کم تمہارے، اب کوئی ایسا کوئی ورڈ آیا تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ تیار ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری کسی آیت میں آئے، نہ آئے تو پھر اگلی دفعہ. جمالون خوبصورتی ہے، ہین جس وقت تری ہونا، تو تم، ری ہونا شام کو چرا کر لاتے ہو، وہی نا اور جس وقت تسرہون تا تم، اسرہون صبح چراتے ہو، تسرہونا تم صبح چراتے ہو. ان رننگ ٹرانسلیشن، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. آیت کی طرف آتے، وَلَكُمْ فِيهَا یعنی وَلَكُمْ فِيهَا ان میں، کن میں؟ جانوروں میں. جانوروں میں، ان جانوروں میں، جمالون تمہارے لیے رونق بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. ہی نہ توری ہوں جب چرا کر لاؤ تم، تو توری ہوں جو ہے تم شام کو چرا کر لاتے ہو، ٹھیک ہے. ہی نہ تسرون اور تم صبح کو چرانے جاتے ہو. تو جو ایک جو ہے وہ جو ہوتا ہے بکریاں چرانے والا، جانور چرانے والا جو ہوتا ہے انسان، وہ صبح ہینا تسرہون صبح کے وقت جو ہے جانور چرانے لے جاتا ہے، اور پھر ہینا تریہون اور شام کو چرا کر لاتا ہے. تو اس میں تمہارے لیے رونق ہے. تریہون جب شام کو چرا کر گھر لاؤ، جب صبح چرانے کے لیے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، جس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے. ان دونوں اوقات کے علاوہ نظروں سے ہوجل رہتے ہیں یا بازوں میں بند رہتے ہیں. تو یہ دو وقت ہیں ان کے چرانے کے، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں. اور کچھ ایسے وقت ہیں جب ان کو باڑوں میں تم لوگ بند رکھتے ہو. باڑے ہوتے ہیں نا ان کے، تو بڑے بڑے باڑے ہوتے، بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے جہاں ان کو بند کیا جاتا ہے، تو ان کو باڑے کہا جاتا ہے نا، اس میں یہ بند رہتے ہیں. تو جو چوپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور انسان ان سے مختلف فائدہ اٹھا رہا ہے، اس نعمت کو رب العالمین نے بنا بیان فرمایا. جیسے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، جس کا جو ہم نے سورۃ الانعام میں بھی پڑھا، اور ابھی بھی جو ہم نے اس کی تفسیر کری. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الغافر میں، فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. سورۃ الغافر 80 اور 81 میں. اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرو. ٹھیک ہے. اللہ پہلے تو ہے آیت نمبر 79، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو. کتنا اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بیان کیا، کتنی آیتیں آپ دیکھیں. سبحان اللہ کہ اے انسان عبرت لو. شروع میں تھا نا کہ اس میں عبرت ہے، آنکھیں کھولو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں تمہارے لیے پیدا کیا، اس اللہ کے شکر گزار ہو، اس اللہ کی اطاعت کرو. ذائقے کے ڈیری پروڈکٹس میں کتنے ذائقے، دودھ سے ہم کتنی میٹھی میٹھی چیزیں، پڈنگ، کھیر، کیا کیا بناتے ہیں، اس میں سیفرون ڈالتے ہیں، الائچی ڈالتے ہیں، بادام پستے ڈالتے ہیں، کیا کیا نعمتیں، سوفلے بناتے ہیں، کیا کیا نہیں بناتے ہیں، ملک شیک بناتے ہیں مینگو کے. یعنی کہ ابھی ہم نام لیں تو
انگنت نیم سے صرف ڈیری پروڈکٹ ہے، اور گوشت کو تو چھوڑ دیں، حلیم اور نہاری اور پتہ نہیں کھانے اور کڑھائی اور ان پہ سفار ہونا، ان پہ مال برداری کرنا، سامان لے جانا. آج بھی علاقے ایسے ہیں جہاں سامان نہیں پہنچ سکتا یا ہڑتالیں ہو جاتی. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. اور کشتی بھی کتنی اچھی چیز اللہ نے بنائی، اس پہ بھی ہم سوار ہوتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے. دیکھو یہ کیا کیا نشانیاں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. پھر سورۃ الیاسین میں فرمایا، جو کہ آدھا صبح پڑھتے ہیں، اللہ میری والدہ آپ کو بھی اپنی مائیں یاد آ گئی ہوں گی، ساسیں یاد آ گئی ہوں، کہ وہ صبح صبح ان کا روٹین تھا. صرف ہم نہیں پڑھتے ہیں، فجر کے بعد وہ لوگ بھی بیٹھتی تھی یاسین شریف پڑھتی تھی، انہی سے سیکھا کہ یہ صبح تلاوت کرو. یاسین میں فرمایا 71 72 میں، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے جن کے یہ مالک ہو گئے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ان مویشیوں انعام کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا. بیچاروں کو جدھر ہاں کے چلے جاتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، کسان بھی جدھر آ کے بیچارے کرتے ہیں. تو ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں، اور بعض کا وہ لوگ گوشت کھاتے ہیں. پھر یہ اس میں سورۃ النمل 16 میں فرمایا، سورۃ النمل 7 میں فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ. یہ آیت کر کے 7 کر کے سورۃ الغافر یہ ہو گئی نا. ہاں اب ہم آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، وہ کر کے ہم کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ. وَتَحْمِلُوا اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں، تحملوا حمل سے حامیم نام، اثقالکم بوجھ تمہارے، ثقل تھا قاف لام، اثقالکم بوجھ تمہارے، انا بے شک ربکم رب تمہارا، لرؤوف اللہ البتہ رؤوف بہت شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. رننگ ٹرانسلیشن. اب وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. آیت کی طرف آتے ہیں، اور پھر یہ جانور کیا کرتے ہیں، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ. ٹھیک ہے، بلغ کیا ہوتا ہے، پہنچانا، بالام غین. ٹھیک ہے، وما علیکم الا البلاغ. آپ سے کو بھی فرمایا نا نبیوں کو بھی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، تو پہنچائے جانا. اور وہ تمہارے بوجھ، وہ جانور اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھائے لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے بغیر پہنچ نہیں سکتے. لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس. بشق الانفس یعنی کہ تم ایسی جگہ بھی ہیں، ایسے شہروں میں، ایسی جگہوں پہ بھی لے جاتے ہیں یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کر جہاں تم آدھی چیاں جان کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. جب ہم تھک جاتے ہیں نا، بہت مشکل کام کر لیتے، کہتے ہیں میری تو جان آدھی ہو گئی، یعنی میری جان پہلے تو پوری تھی، اب میری جان آدھی ہو گئی، یعنی میں تھک گئی. ایک محاورہ ہم بولتے ہیں نا، تو یہی اللہ تعالیٰ کہ تم آدھی جان کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. الا بشق الانفس یعنی نفس، تمہاری نفس جو ہے آدھا ہو جائے، یعنی ایک مثال ہے کے طور پر. تو ایسی جگہوں پر بھی وہ تمہارا سامان لے جاتے ہیں. تو اچھا، نفس جو ہے انفس، تو تمہارا نفس جو ہے آدھی جان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. ایسی جگہوں پر بھی یہ سامان لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان ربکم لرؤوف رحیم. یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا تاکہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور جو ہے اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، تام زینت کا بھی باعث ہے. گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ، اور جو ہے زمین کے زیریں حصے میں، اسی طرح سمندر میں، بے آب ہو گیا صحراؤں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا. تو آیت نمبر 8 کی بھی تفسیر نہیں، اس کو بھی پورا کر لے تو ایک مضمون پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 8 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 8 کا
والخیلا اور گھوڑے، والبغالا اور خچر، والحمیرے اور گدھے، لترکبوا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینتن اور زینت بھی، ویخلقو اور وہ پیدا کرے، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اب رننگ ٹرانسلیشن، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ والخیلا گھوڑوں کو، والبغالا اور خچروں کو، والحمیرا اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا۔ تو جو خچر جو ہوتے ہیں نا، والخیل گھوڑا، اور البغال جو ہوتا ہے نا خچر، وہ گدھے اور گھوڑے کے بیچ کی چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گدھے اور گھوڑے، یعنی گدھی اور گھوڑے یعنی دو الگ الگ جانوروں کے ملاپ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ خچر ہوتا ہے۔ تو گھوڑوں کو، خچروں کو، جو ان کی نسل چلتی ہے نا گدھے اور گھوڑے سے، تو وہ خچر ہوتا ہے۔ تو گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، لترکبوہا وزینتن تم ان کی سواری لو، وہ باعث زینت بھی، یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، تاہم زینت کا بھی باعث ہے۔ اور یہ جو دانت وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان سے جویلری بھی، آرٹیفیشل جویلری بھی بنتی ہے، کنگیاں بھی بنتی ہیں، جویلری بھی بنتی ہے، اور بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے کے بعد فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر۔ گھوڑا، گدھا اور خچر جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آ چکا ہے، تو اور چوپائے تو ہم کھا سکتے ہیں، جیسے پچھلی آیتوں میں جو سمانیت ازواج جو ہے 8 جوڑے جو ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، یہ جو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن گھوڑا، گدھا اور خچر حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس لیے اس آیت میں جن 3 جانوروں کا ذکر ہے یہ صرف سواری کے لیے، یہ کیا ہے؟ الخیلہ والبغالہ والحمیر، گھوڑا، گدھا، خچر سے سواری کے لیے، یہ ہمارے لیے کھانا نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زینت بھی ہے تمہارے، وَيَخْلُقُ مَا تَعْلَمُونَ، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، زمین کے زیریں حصے میں، اسی طرح سمندر میں، اور بے آب و گیا صحراؤں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اسی میں انسان کی بنائی وہ چیزیں بھی آ جاتی جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، جب قرآن نازل ہوا اس وقت بس نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، کار نہیں تھی، ریل نہیں تھی، بڑے بڑے ٹریلر نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو مستقبل میں بنائی جائیں گی وہ نہیں تھی۔ تو اس کا بھی اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے گھوڑے، گدھوں، خچروں کو پیدا کیا، تم اس کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہے۔ اور وَيَخْلُقُ مَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس وقت تو علم تھا ہی نہیں، بس کا، کار، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، اور یہ جو فائٹرز جو ہوتے ہیں، جو جہاز جن سے لڑائی ہوتی ہے، اور میزائلز وغیرہ جن کو ایک ہم مارے تو ملک تباہ ہو جائیں گے۔ اب تو لڑائیاں بھی ویسی نہیں ہوتی نا، تلواروں سے، گھوڑے، گدھے، خچروں سے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں، جو مستقبل میں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو مویشیوں کے کوئی 5 فائدے بتا دیجئے، کیا کیا ہم نے پڑھا ان آیات میں؟ آیت نمبر 5 سے 8 تک تمام مویشیوں کے بارے میں تھا، بتائیں کیا کیا فائدے تھے؟ ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے دودھ سے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ اب اچھا، اب اور نظر بہن اب ٹھہریں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ اچھا ہمیشہ یہ جواب دے رہی ہیں آپ لوگ، دینا چاہتی ہیں، لیکن مائک ان کے، مجھے پتا سب دینا چاہتے ہیں، مائک ان کے ہاتھ میں پہلا ان کا اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک۔ چلے کوئی اور بہن حصہ ڈالیں۔ ہم دودھ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، گوشت حاصل ہوتا ہے، ان سے دودھ سے کافی چیزیں بنتی ہیں ماشاءاللہ۔ جی اچھا، اور کوئی بہن حصہ ڈالے اپنا؟ زیور کی چیزیں، آرائش کی چیزیں، لباس کی چیزیں، پھر جی سہارا، ٹینٹ وغیرہ بناتے ہیں۔ جی جی، اور آرٹیفیشل جویلری، جی بالکل، زیبائش کی چیزیں آپ نے بول دی نا، بالکل بالکل۔ اچھا ڈیکوریشن پیسز بھی میں نے اس کے بنے ہوئے دیکھے نا، جو ہاں جی، نائروبی میں نے دیکھا ہے، میری بیٹی کا سسرال ہے، ان کے گھروں میں اسی کے بنے ہوئے نا ڈیکوریشن پیسز نا، ان کے دانتوں کے اور سب، جی بلکہ وہ گفٹ بھی اس نے کچھ کیے تھے، تو پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ چلیں اچھا نا، میں نے کہا گفٹ لاؤں گی، بہت زیادہ اس کی ڈسٹنگ کرنی پڑے گی۔ چلیں، اور کوئی بہن حصہ ڈالے؟ اور گرم کپڑے بنتے ہیں پانی ان کے، کے سوٹر وغیرہ۔ مشکیزہ بھی بناتے ہیں نا،
جی گرم کپڑے بھی، جی ہاں، جی جی بارک اللہ فیک، اور جی جی قمر بہن آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی. جی ہاں، پانی پینے کے مشکیزہ بناتے ہیں. جی پانی پینے کا مشکیزہ، یہ چیزیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے دور میں فاسٹ ہیں. کچھ ایسے گاؤں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جہاں یہ چیزیں واقعی ہیں، اور کوئی حصہ ڈالے گا، کیونکہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے نا، تو اسی طرح بالکل. کریں گے نا کہ اپنے زوارے سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، ہے نا. چلیں جی، اور کوئی یہ شکر ادا کر رہی ہیں آپ کے اللہ اتنی نعمتیں کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا 5 آیت نمبر 5 6 7 8 4 آیتوں میں، اور اس کی تفسیر بھی ہم نے کی. چلے اور کوئی بولے گا. ان کی ذرا- کھال سے، ان کی سواری کے بھی کھال کام سے ہے. جیکٹیں بنتی ہیں، کپڑے بنتے ہیں، شوز جی بنتے جی ہیں، جی بے شمار منظم. چیزیں بنتی ہیں ان کے جی جی اس سے. اور بہت کھانے کچھ. زیادہ چیزیں ہمیں استعمال ہوتی ہیں، گوشت ہو گیا، دودھ ہو گیا. جی بالکل. پنیر وہ اور ان کی بھیڑ کی اون سے کپڑے، گرم کپڑے بنتے ہیں، سویٹر بنتی ہیں، اتنی بے شمار گرم چیزیں بنتی ہیں. بالکل. جنگ کا لباس ذرہ بھی بنتا ہے نا. جی 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 بالکل بالکل، بہت سی چیزیں ہیں اور جتنی ہمیں معلوم بھی نہیں. تو مویشیوں کے کوئی 5 فائدے ہیں. مویشیوں ابھی تو یہاں ہم نے 5 ہیں، لیکن 8 لکھے ہوئے، اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ بتا دیے. آپ نے سواری کے لیے کام آتے ہیں. جی آپ نے اپنے سواری کے لیے بھی بارک اللہ فی ماشاء اللہ سب بہنوں نے سب حصہ ڈالا، اور سب کے کرے، سب نے ظاہر سب کو علم ہے ماشاء اللہ، سب نے اچھی باتیں بتائی. تو مویشیوں کی کھالوں سے گرم لباس تیار ہوتے ہیں. آپ نے جواب دے دیا، سارے جواب ہم نے. ان کا دودھ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ڈیری پروڈکٹ بنتے ہیں، پنیر، چیز، دودھ، دہی، لسی، اور کافی چیزیں بنتی ہے. چیز ان کا گوشت کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان کے لیے اس کے مویشی زینت کا سبب ہیں، سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں. ان کی ہڈیوں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. ان کی میں کھال درس ختم ہونا اللہ بس. ان کی کھال گوبر بھی فائدہ مند ہوتا ہے، وہ گوبر گیس بناتے ہیں. جی جی گوبر سے کیا کھاد جی بنتی ہے جی اس سے. قمر بہن بولیے. جی گوبر گوبر بھی گوبر سے فائدہ مند کھاد ہوتا ہے، بنتی ہے. گوبر گیس. کھاد بنتی. جی جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے تو فرٹیلائزر بھی ہوتا ہے، کھاد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. آپ لوگوں نے تو بہت اچھی لمبی تفسیر سب بہنوں نے مل کے کر دی. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدی عدد خلقی وعدد نفسی وزنۃ عرشی مدد کلماتی. اسی طرح مل کے تدبر اور تفکر ہوتا ہے. ان کی بارک اللہ فی علم اللہ، آپ لوگوں کے علم میں ان کی کھال سے جوتے، پرس، جیکٹ وغیرہ بنتے ہیں، تجارت کے کام آتے ہیں. الحمدللہ. چلیں اب انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے آگے کریں گے. ہمارا تو 11 تک کا ٹارگیٹ تھا، لیکن تھوڑا ہو زیادہ ہو سمجھ کے ہو. چلیں اب اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم چلیں اس پہ فنش کرتے ہیں. اوکے ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحان شہناز آپا ایک کوشچن وسلام تھا. علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنی بات اب رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وینسڈے کو ملاقات ہوگی. نئی صورت شروع ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ بہنوں کو بولیں. آج پتہ نہیں کیوں ہماری کچھ بہنیں آ نہیں سکی، وہ شاید ریکارڈنگ